अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है व्यूवर्स, खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? काफ़ी अरसे बाद तकरीबन बहुत टाइम हो गया तकरीबन कोई वीडियो डाले हुए, ये तकरीबन साल होने को आया। और आप लोग भी कह रहे हो पता नहीं किधर गायब हो गए। जो लोग जानते हैं कि क्या हुआ, फिर भी मैं उन व्यूवर को बता देता हूँ जो लोग नहीं जानते, जो मेरे क्लोज हैं, जो आस पास के लोग हैं, वो तो मुझे अच्छी तरह जानते हैं कि क्या वजूहत थी जिनकी वजह से मैं ये वीडियो नहीं डाल पाया। तो सबसे पहले तो आप लोगों से जो है वो दोबारा जो है वो मुलाकात हुई है इस व्लॉग के जरिए, और व्लॉग थोड़ा सा लंबा होने जा रहा है। मैं अपने एरिया के जो ये है एक पार्क है, केएमसी कॉम्प्लेक्स पार्क है, मैं वहाँ आ गया। तो आज छुट्टी का दिन था, इतवार का दिन था, घर में बैठे बैठे बोरियत हो गई, बहुत ज़्यादा बोरियत हो गई। बताता हूँ क्यों बोरियत हो गई। तो सिलसिला यूँ है कि पिछले 2-3 सालों से कंसिस्टेंसी, पहले भी मेरी कंसिस्टेंसी नहीं है और अभी भी मैं एक वीडियो कंसिस्टेंसी से नहीं डालता। कुछ अरसे बाद गायब हो जाते हैं कुछ भी, क्योंकि एक सबसे बड़ी बात तो ये है कि एक तो ट्रैवलिंग बड़ी महंगी हो गई है, और दूसरी एक नॉर्मल आदमी के लिए इस तरह ट्रैवलिंग करना ख़ास तौर पे बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर भी अपने शौक को देखते हुए साल में 1 या 2 चक्कर मैं अमूमन डाल लेता हूँ। लेकिन 2023 जब से जापान गया था, 2022 जो आपका फीफा वर्ल्ड कप हुआ, उसके बाद से तो काफ़ी मेरा जो है ना वो टूट गया। मतलब उसमें मैंने काफ़ी चीज़ें ऐसी, जैसे जापान की सीरीज़ चल रही थी तो उसमें बीच में ब्रेक हुआ, फिर मैं किसी अगली सीरीज़ में गया, मैंने वो चीज़ें देखी, कुछ ऐसा किया, कुछ व्लॉग रह गए। लास्ट ईयर मैंने बहुत बड़ा टूर किया था जिसमें हांगकॉन्ग, आपका इस्तांबुल और क्या नाम है अपना जर्मनी, इंग्लैंड और अमेरिका किया। तो उसमें इंग्लैंड तक पहुंचा, फिर इंग्लैंड की कुछ एक वीडियो है वो मौजूद है, वो बाकी है। फिर अमेरिका का पूरा व्लॉग है। फिर ईरान गया था बच्चों के साथ लास्ट ईयर में, न्यू ईयर के ऊपर, अभी दिसंबर है, लास्ट दिसंबर की बात कर रहा हूँ। तो फिर उसके बाद उससे पहले की कुछ वीडियोस और ये सारी चीज़ें। अब आप बोलेंगे कि अगर ऐसी कोई बात थी तो आपको डाली आपने नहीं है, तो बने ही में व्लॉग वो थोड़ा सा बनाने हैं, उसको एडिटिंग करके थोड़ा सा दिखाना है, और वो कंसिस्टेंसी भी जो है ना वो अब शुरू कर दी। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जो अच्छे खासे लोग जानते हैं कि एक सैप हो गया मेरे साथ, और तो थोड़ा सा टेक्निकली और बीमार हुआ, और उसके साथ बहुत ज़्यादा पेचीदगियाँ बढ़ गई, तो मेरी टांग का ऑपरेशन होना पड़ा, क्योंकि उसमें टाँके वगैरह लगे हुए ये वो। तो मैं अभी भी मेडिकल लीव पे ना, अपने यूनिवर्सिटी से मेडिकल लीव पे हूँ, मजीद 6 महीने की लीव पे हूँ, 2 महीने पहले ले लिए थे। तो उस वजह से मैं घर में भी अपने जो टांग का मेरा इशू हुआ है, स्वेलिंग वगैरह, उससे मैं काफ़ी अनफिट हो गया। तो टूर तो अभी देखें, अल्लाह ताला मेरी तबीयत सही करेगा तो कहीं जाएंगे। फिल वक्त मैंने सोचा कि मैं अपनी वीडियोस को, जो पुरानी जितनी भी है, जितनी सारी वीडियोस हैं, वो इकट्ठा करके ना आप लोगों को लाजमी जो है ना वो इधर दे दूँ। तो उसमें इंशाल्लाह ताला अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कंसिस्टेंसी से जो है ना वो हमारी पिछली जितने भी 28 कंट्री में तकरीबन अभी ट्रैवल कर चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अभी 2012 में शुरू किया था ये सिलसिला, और अभी 2025 का दिसंबर है, तो तकरीबन ये 13 साल का जो सफ़र है, इस 13 साल में मैंने तकरीबन 28 कंट्रियाँ जो है ना वो कर लिए कवर। मैं अब आपने एक लुब्बे-लुबाब बता देता हूँ नए देखने वालों को, ख़ास तौर पे कुछ पुरानों को तो शायद आइडिया होगा, लेकिन मैं नए देखने वालों को भी ये बता दूँ और पुरानों को भी बता देता हूँ कि मैं 28 कंट्रियाँ ट्रैवल कर चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और देखें, अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी और सेहत साथ दिया, जो कि अभी काफ़ी टाइम लगेगा मुझे, क्योंकि मुझे काफ़ी प्रॉब्लम है। अभी भी मैं बड़ी मुश्किल से यहाँ आया, घर में लेटे लेटे तंग आ गया। रेस्ट है चल रहा है मेरा, तकरीबन 6 महीने की मैं लीव पे हूँ, तो बड़ा रेस्ट चल रहा है। तो मैंने बड़ी कोशिश की कि बीच में मैं उठ के आपके लिए कराऊँ, वीडियो बनाऊँ। टाइम काफ़ी था, घर में ही था, लेकिन अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 3-4 महीने मैंने बिल्कुल रेस्ट किया। उसमें भी मैं घर में भी था, फिर भी मैं ये वीडियोस वगैरह नहीं कर सका, एडिटिंग और ये सारी चीज़ें, क्योंकि मुझसे बैठने में मेरी टांग में स्वेलिंग वगैरह होती है। तो थोड़ा सा एक एडिमा का एक इशू है, वो मेरी टांग में, राइट फुट में जो है ना, पूरी टांग में घुटने से नीचे तक है। तो चलने फिरने में थोड़ा सा है, बाकी यह है कि एक्सरसाइज फिजियो वगैरह चल रही है। अल्लाह ताला बेहतर करेगा। आप लोगों से दुआ गो हूँ कि आप लोग मेरे लिए जो है दुआ करें, कि मेरी सेहत के लिए दुआ करें। तो बहरहाल मतलब चलना फिरना भी बड़ा मुश्किल है, और कन्वेंस में इस्तेमाल करना और ये चीज़ें करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और एमरजेंसी होती है तो लाजमी बात है घर का सारा काम भी करना पड़ता है, क्या करें। लेकिन यह है कि बहरहाल अल्लाह ताला की तरफ से काफ़ी उम्मीद है, 50% जो है रिकवरी हो गई है, और अल्लाह ने उस वक्त भी ज़िंदगी रखी। बहुत मेजर ऑपरेशन हुआ था मेरा,
اور تھینک یو ویری مچ ان دنوں میں جن لوگوں نے میرے یونیورسٹی اور دوسرے میرے جو دوست احباب ہیں ان سب نے میرے لیے جو کام کیا اور میرے لیے جو ہے وہ میری دعائیں کی اور میرے کام آئے. اور اسپیشلی اس میں اپنی یونیورسٹی کے وائس چانسلر اور جتنے بھی پرائم آفیسرز ہیں اوپر ہمارے ڈین سے لے کے سارے لوگ جتنے بھی ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کروں گا. عام لوگوں کو بھی میں بتا دوں کہ میں داؤد انجینئرنگ یونیورسٹی میں ہوتا ہوں, تو اس وجہ سے وہ یونیورسٹی کے جتنا بھی اسٹاف ہے ان سب کا شکر گزار ہوں. میری طرف سے اللہ تعالیٰ ان سب کو جو ہے وہ جزائے خیر دے. ان لوگوں نے میرا کافی ساتھ دیا, خاص طور پہ میڈم سبرین کا میں ذکر کروں گا جو ہماری وائس چانسلر ہیں. انہوں نے بھی بہت میرے ساتھ جو ہے وہ کوآپریٹ کیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر دے. میرے ساتھ میرے پرو وائس چانسلر تھے, اس کے علاوہ ڈینس تھے, میرے فیلو تھے, سہیل رانا ہیں اور علی جعفری میرے دوست, اور بھی 2-3 دوست ہیں میرے, اور خصوصاً شمیم صاحب جو ہمارے سینئر ہیں ان کا بھی بڑا مجھے ہاتھ ہے. تو جو لوگ سن رہے ہیں اس وقت, میں اپنے یونیورسٹی کے حوالے سے جو میرے لوگ سن رہے ہوں گے اور ان کو یہ پہنچے تو یہ بنانا مجھے بہت ضروری تھا, کیونکہ میں بہت عرصے سے بات نہیں کر پایا. آج وہ ایک دل ہے جس کی وجہ سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ دل سے میں ان لوگوں کے لیے دعا گوں. ان لوگوں نے خصوصاً میرے لیے بہت زیادہ کام کیا اور میرے کام آئے. میں جب بستر پہ تھا 2-2.5 مہینے میرا ٹوٹل بستر پہ رہا ہوں اور میرا آپریٹ ہوا اور اس کے بعد اسٹیچز وغیرہ لگے تو اس وقت بھی بڑے کام آئے میرے. تو اوور آل یونیورسٹی کی طرف سے مجھے بہت زیادہ اچھا بریک اپ ملا. تھینکس ٹو مائی داؤد انجینئرنگ یونیورسٹی, اس کا سارا اسٹاف, جتنے بھی ایڈمنسٹریشن کے لوگ ہیں, چاہے وہ رجسٹرار ہو, چاہے ڈین ہو, چاہے جتنے بھی ایڈمنسٹریشن کے لوگ ہیں, ان لوگوں نے میری کافی اچھی تیمارداری بھی کی, میرے لیے جو ہے وہ فیسلیٹیٹ بھی کیا مجھے. تو ان سب کا میں شکر ادا کرتا ہوں. اس میں جو ہے وہ بس زندگی ٹائم گزر جاتا ہے لیکن یہ چیزیں یاد آتی ہیں تو اس لیے لوگوں کا تھینکس کرنے لگتا ہوں. تو تھوڑا سا ویلاگ میں نے کہا تھوڑا سا بڑا بھی ہو جائے گا اور تھوڑا سا بتا بھی دوں گا آپ کو کہ کس طرح جو ہے وہ میرے ساتھ جو ہے وہ یہ پیش آیا ہے واقعہ. اور اس وجہ سے تھوڑا سا بھی ڈیلے ہو گیا اور پورے 1 سال کے بعد میں آج جو ہے وہ کیمرے کو پکڑ رہا ہوں. اس سے اندازہ لگا لیں کہ لاسٹ ایئر میں ایران پہ جب اپنے بچوں کے ساتھ گیا تھا نیو ایئر پہ دسمبر میں, تو میں نے فلمٹائز وغیرہ کی تھی اور اب میں ویلاگ جو ہے نا وہ بنا تو کوئی نہیں رہا ہوں. یہ والا ویلاگ میں جو ہے وہ اب آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. ان شاء اللہ تعالیٰ میری پوری کوشش ہے, کچھ ویڈیوز تیار کر رہی ہیں اور کافی جو گیپس ہیں اور جو بڑے بڑے جو پرانے ٹور ہوئے جن میں کچھ ویڈیوز ان کی رہ گئی, کچھ وہ آئیں گی, کچھ پرانی ویڈیوز ہیں. جب تک اللہ تعالیٰ مجھے صحت مند پوری طرح نہیں کرتا میں کوشش کرتا رہوں گا کہ میں آپ کو پرانی ویڈیوز سے اپنا دکھاتا رہوں. جتنا بھی میرا مواد ہے, کافی مواد ہے, اور میں کنسسٹنسی سے کر نہیں پا رہا تھا پہلے, چھٹیوں کی وجہ سے بھی نہیں, کیونکہ مصروف ہوتے ہیں. آپ کو بھی پتہ ہے کہ یونیورسٹی کی لائف, اپنا جاب اور ان کو دیکھنا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں کرنا. اور حالانکہ میں 3 مہینے بیمار تھا, میرے پاس ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے آ سکتا تھا, میں گھر پہ بیڈ ریسٹ پہ تھا, لیکن میری طبیعت ایسی تھی کہ میں بیٹھنا بھی میرے لیے بڑا مشکل ہے. ابھی بھی مجھے پین ہو رہا ہے نا ہلکا ہلکا ٹانگ میں. تو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یار یہ جیسے آ گئے ہیں تو اس طرح نہیں مارنا پڑتا ہے آپ کو. تو 28 کنٹریز اس وقت تک میں کور کر چکا ہوں الحمدللہ 13 سالوں میں. تو ان کے جتنے بھی پچھلے ہیں, کچھ ازبکستان کی ہیں, کچھ دوستوں کے ساتھ گیا تھا میں نیو ایئر پہ جرمنی وغیرہ, وہاں کی کچھ ہوں گی. لاسٹ ایئر کا بڑا ٹور تھا, ایران کا ٹور ہے, رومانیہ گیا تھا بیچ میں, لنڈن گیا میں 2 دفعہ. تو یہ ساری چیزیں جتنی بھی ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ملے گی. اور دعا کریں میرے لیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جو ہے وہ پوری طرح صحت مند کرے تاکہ میں اپنی ڈیوٹی کو دوبارہ اچھی طرح جوائن کروں. گھر میں بیٹھے بیٹھے بور ہو گئے ہیں یار, بہت بور ہو گئے. تو تھوڑی سی ہمت ہوگی تو انشاءاللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ میں یونیورسٹی جوائن کروں جلدی. اور لیکن ابھی تھوڑا سا پین ہے اور سردیاں آ گئیں تو وہ تھوڑا سا اور ایشو ہے, کیونکہ میرے نیز کا بھی ایشو تھا, گھٹنوں کا, وہ اس وقت بہت زیادہ افیکٹو ہو گیا. تو کیونکہ نیچے ٹانگز وغیرہ کو تھوڑا سا زور لگا کے مجھے جو ہے وہ چلنا پڑتا ہے, تو اس کی وجہ سے میرے سردیوں کی وجہ سے گھٹنوں کا بھی ایشو جو ہے وہ آ گیا. دعا کریں میرے لیے اور تاکہ میں آپ کے لیے یہ ولاگ بھی بناتا رہوں, ٹریول بھی کرتا رہوں. اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ سب کو خوش رکھے اور میرے چینل کو بھی تھوڑا سا پروموٹ کرنے کی کوشش کریں, کیونکہ میں ظاہر سی بات ہے کہ بناتے ہیں ویڈیوز, تھوڑی سی محنت ہوتی ہے. ابھی بھی جس تکلیف سے اٹھ کے میں آپ کے لیے آیا کہ چلیں کہ ایک تھوڑی سی ویل پلیجر جگہ پہ ہوگا, گھر میں مجھے بیٹھے مناسب نہیں لگا, کیونکہ مجھے خود فیل ہو رہا تھا گھر میں بڑا عجیب سا لگ رہا ہے. تو میں نے کہا کوشش کرتا ہوں کہ میں تھوڑا سا باہر کا ایک ایٹماسفیئر لے لیں, تھوڑا سا لائیولی ہے, اتوار کا دن ہے آج. تو میں نے کہا کہ تھوڑا سا اس کو جو ہے وہ لوگوں کو بتایا جائے کہ پچھلا کیا واقعات ہیں, کس طرح ہیں. کچھ ہماری مصروفیت اور اس کے ساتھ پھر بیماری, تو یہ تقریباً سال ہو گیا یہ بھی اور پچھلا بھی. تو 2022-23 سے لے کے انشاءاللہ تعالیٰ جاپان کے ٹور سے اور اس کے بعد کے جو ٹور ہیں
تو انشاءاللہ تعالیٰ وہاں سے آفٹر یعنی کہ یہ سمجھ لیں کہ آفٹر کورونا جتنی بھی میری ٹریول ہوئی ہے آپ لوگوں نے دیکھی ہوں گی ان میں کئی چیزیں کئی ویڈیوز جو ہیں وہ موجود ہیں, کچھ رہ گئیں, کسی میں ایک رہ گئی, کسی کے 2-3 ہیں, تو وہ میں نے ولاگز وغیرہ بنائے ہیں ان کے, تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ کنسسٹنسی سے وہ آتے جائیں گے اور آپ دیکھیے گا اور اس کو لائک بھی شیئر کیجیے گا تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو جائے اور تھوڑا سا لوگوں کو پروموٹ کریں اور آگے اس کو شیئر کریں اور لوگ کما رہے ہیں, صحیح کراتے ہیں. ہمارے تو کوئی ابھی ایسی آمدنی کا ہے, سیدھی بات بتاتا ہوں لوگوں کو, جتنا بھی میں نے ابھی تک ٹریول کیا وہ اپنے پرسنل ایکسپینس پہ کیا. یوٹیوب سے مجھے کوئی ابھی اتنی زیادہ ارننگ ہوئی نہیں کبھی, تو میں کیا بتا دوں اتنی کیا مطلب ہوئی نہیں کبھی بھی, اور چینل مانیٹائز ہے الحمدللہ, لیکن یہ ہے کہ ارننگ جو ہے وہ ابھی تک نہیں ہے کیونکہ ویوز اتنے نہیں ہیں اور دوسرے لوگ نہیں ہیں, کنسسٹنسی کا بھی فالٹ ہے. اور پھر ماشاءاللہ کہ میں جتنی جگہوں پہ گیا وہ پہلے گیا ہوں 2017-16 تک میں ایسی بڑے ملکوں کو ٹریول کر چکا, لیکن میں ان کو ولاگ نہیں بنا پایا. اس وقت میں نے ولاگ وغیرہ شروع نہیں کیے تھے, لوگوں نے دنیا کو بتایا کہ یہ چیز ہے وہ چیز ہے, تو اب میں وہ چیزیں لوگوں کو بتا رہا ہوتا ہوں تو لوگوں کے لیے اتنا انٹرسٹ بھی نہیں ہوتا کیونکہ کانٹینٹ جو ہے وہ بڑی محنت سے ہم بناتے ہیں, ٹریول بھی کرتے ہیں, اتنا ایکسپینسو ٹریول بھی کرتے ہیں. اور یہ تو ہو گیا ایک پارٹ جس کا میں نے آپ کو جواب دیا کہ میں نے تدیا دوسرا کیا کیا تھا. اب دوسرا پورشن یہ ہے کہ کچھ میرے دوست ہیں وہ مجھ سے سوال بھی کرتے ہیں, کافی لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ یار آپ نے اپنے پرسنل ایکسپینس پہ اتنا ٹریول اتنا ایکسپینسو ہے, آپ یہ کیسے دیتے ہیں؟ تو اگر آپ کرونا سے پہلے کی بات کریں تو اتنا زیادہ ایکسپینسو نہیں تھا. میں نے ٹریول ہسٹری اپنی بنائی اور اس میں بائی روڈ بھی آپ نے میرے کئی ٹور دیکھا, ایک بائی روڈ بھی کیا, اور دوسری طرف اس وقت اتنی مہنگائی نہیں تھی. ٹریول کی جو کاسٹ تھی آپ کی, سب سے مہنگی جو چیز ہوتی ہے وہ 3 چیزیں ہوتی ہیں آپ کی ٹریول میں جو بیسک آپ کی ہوتی ہیں. سب سے پہلے ہوتا ہے کہ آپ کا ٹریول ایکسپینسو, پورے جو آپ کی ٹریولنگ کرتے ہیں ٹوریزم کے اندر, سب سے پہلے آپ کا ایئر فیئر ہوتا ہے. ایسی بات ہے آپ بائی روڈ جائیں یا وہ تو سستا پڑے گا, لیکن اگر آپ کسی کنٹری میں جاتے ہیں انٹرنیشنل ٹریول کرتے ہیں تو آپ کا ایئر فیئر ہوتا ہے, اور دوسرا آپ کا اکوموڈیشن کا ہوتا ہے, اور تیسرا آپ کا وہاں کھانا پینا اور گھومنا. تو 3 میجر اسپیکٹس ہوتے ہیں. تو اگر دیکھا جائے تو کیونکہ اگر آپ ہاسٹل اور ہوٹل میں فرق دیکھیں تو ہاسٹل ایز کمپیئر ٹو دس PNB اور دوسری چیزیں وہ سستی ہوتی ہیں. تو جب آپ بہت زیادہ لگن کے اوپر ہوتے ہیں اور آپ بہت زیادہ ان کو فریکوینٹلی موو کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو کنسیشنز بھی ملتے ہیں اور دوسری چیزیں ملتی ہیں. تو ورلڈ وائڈ میں آپ کو ایک بات بتا دوں, نیو یارک کو اور دوسری کنٹریز کے اتنے بڑے جو 2-1 کنٹریز ہیں جن کو چھوڑ کے, اسپیشلی نیو یارک کو, ان کے علاوہ جتنی بھی جگہ پہ آپ ہاسٹل لیتے ہیں کسی بھی سیزن میں, اگر آپ نیو ایئر کے سیزن میں جائیں گے تو تھوڑا سا ایکسپینسو ہو جاتا ہے, نہیں تو پروبیبلی اگر آپ پاکستانی پیسوں میں اگر آپ کو بتائیں تو پاکستانی پیسوں میں تقریباً یہ 5 سے 7 ہزار کے درمیان پر ڈے آپ کو جو کاسٹ آتی ہے وہ ہاسٹل کی کاسٹ آتی ہے. 5 ہزار سے بھی کم ہوتے ہیں, اور فریکوینٹلی اگر آپ ٹریول کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو ڈسکاؤنٹ بھی مل رہے ہوتے ہیں, تو اس کی وجہ سے بھی کافی کم ہوتا ہے. تو ایک جو نیا آدمی ہے اس کے لیے میں بتاتا ہوں کہ اکوموڈیشن جو ہے وہ اتنا بڑا پرابلم نہیں ہے آج کل کے دور میں بھی. اگر آپ ٹریول کرتے ہیں کہیں بھی کسی بھی جگہ پہ, تو اگر آپ 5 دن کا ایک ٹور رکھتے ہیں, 7 ڈیز کا رکھتے ہیں, تو راؤنڈ اباؤٹ ان بٹوین 50,000 آپ کو 40,000 60,000 ایسے آپ بڑے سے بڑے کنٹری میں اور اچھے کنٹری میں آپ اس کو آرام سے ہاسٹلائز کر کے اچھا سوشل نیٹ ورکنگ کے طور پہ اگر آپ رہنا چاہ رہے ہیں تو ہاسٹل دیں. باقی اگر آپ ہوٹل دیکھیں گے تو وہ کاسٹ آپ کے اوپر تقریباً چلی جائے گی 50+. تو پھر وہ ہوٹل تھوڑے ایکسپینسو ہوتے ہیں, تھوڑا سا ایریا ایکسپینسو ہوتے ہیں, وہاں پھر آپ کو سہولت ہوتی ہے. کچھ لوگ جو ہے وہ خود ہی کام کرنا پسند کرتے ہیں, مجھ جیسے لوگ ہوتے ہیں سولو ٹریولر ہوتے ہیں, ہم خود ہی کام کرتے ہیں, چیپر سائڈیں ڈھونڈتے ہیں, چیپر ہاسٹل ڈھونڈیں, وہاں جا کے کام کرنا پڑے گا, اپنے برتن بھی خود دھونے ہوتے ہیں, کھانا وانا خود لے کے جاتے ہیں. تو سوشلائزیشن کا بڑا موقع ہوتا ہے. ایک کمرے میں 10-8 لوگ ہوتے ہیں, ڈوم بیڈز ہوتے ہیں, بنک بیڈز بھی ہوتے ہیں, ڈومیٹری رومز ہوتے ہیں جس میں 8-10 بنک بیڈ لگے ہوتے ہیں. تو اس میں بھی سفر ہم لوگ کرتے ہیں. تو میرے دوست مجھ سے پوچھ رہے تھے, تو میں نے کہا یار میں آپ کو یہ بتاؤں کہ دیکھیں جب آپ کا کوئی ایک, پہلے میں کمپلیٹ کر لیتا ہوں کہ کس طرح کا ایکسپینسو ہوتا ہے اور کس طرح ایکسپینس ہوتا ہے. تو اتنا راؤنڈ اباؤٹ اگر آپ کہیں بھی جاتے ہیں 1 ویک کا اور 5 دن کا پروگرام بناتے ہیں تو ہاسٹل میں تقریباً بلو 50,000 تقریباً راؤنڈ اباؤٹ 30,000 to 40,000 آپ کا اچھا خرچہ آتا ہے. بڑی جگہ جیسے نیو یارک وغیرہ کے تو 60 ہو جاتا ہے تقریباً 1 ویک کا. اور اگر آپ نیو ایئر وغیرہ پہ جاتے ہیں تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ فرانس جا رہے ہیں, دبئی جا رہے ہیں, کہیں جا رہے ہیں, تب بھی دبئی وغیرہ اتنا ایکسپینسو نہیں ہے. فرانس وغیرہ میں بھی ادھر ادھر آپ دیکھیں گے تو 60+ کوئی بھی نہیں جاتا.
پھر بات کرتے ہیں ہوٹلوں کی. تو جب ہوٹلس میں جاتے ہیں تو وہ راؤنڈ اباؤٹ 100 لاکھ تک چلا جاتا ہے. ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کیسے ایریا میں کیسا لے رہے ہیں. دوسرا کھانے پینے کا خرچہ ہوتا ہے, وہ آپ بجٹڈ ہوتا ہے, وہ آپ لمیٹڈ ہوتا ہے. کچھ چیزیں آپ کنٹری میں جا رہے ہوتے ہیں, کچھ میں یہاں سے اپنے پیکٹ لے جاتا ہوں, یہاں سے ڈسپوزیبل ہوتے ہیں. لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں, یہاں 2-3 جگہ پہ ہیں جو لوگ ڈسپوزیبل لے جاتے ہیں. کچھ لوگ ٹن پیک لے جاتے ہیں, میں پالیتھین پیک میں لے جاتا ہوں. اس میں ٹن پیک میں مجھے نہیں ہے, ایک اور جگہ سے ہے. وہ چاہیں تو آپ اپنے گھر سے بنا کے اس میں پیک کروانے ان سے, یا ان کے بنے بنائے ہوتے ہیں ان سے آپ لے لیں, تو وہ میں لے کے جاتا ہوں. جیسے اگر میرا 7 دن کا ٹریول ہے تو 3 سے 4 دن کا میں وہ لے جاتا ہوں, تاکہ میجورٹی ہم وہ اس کو ایٹ کریں. اپنا ایک تو کھانا بھی ہوتا ہے, اور باہر وہاں کھانا وہ مہنگا ہے اگر انڈین اور پاکستانی فوڈ آپ لیں گے. اور باقی فاسٹ فوڈ لور ہوں میں, فاسٹ فوڈ کے لیے کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. تو فاسٹ فوڈ عموماً یہ ہے کہ فش اور آپ چکن وغیرہ کا دیکھ سکتے ہیں, حلال وغیرہ کا ہوتا ہے. عموماً فش وغیرہ کا آپ کھا سکتے ہیں. اور باقی ان کے لوکل فوڈ ہوتے ہیں, اگر آپ کے کوئی ویجیٹیبلز اور دوسری ٹائپ کی چیزیں ہوتی ہیں تو وہ آپ کھا سکتے ہیں. شاورما ہوتا ہے زیادہ تر ورلڈ وائڈ, ابھی عربک اور آپ کے ٹرکش شاورما وغیرہ بڑے مشہور ہوئے میں. تو یہ چیزیں عموماً چکن میں اور ان چیزوں میں حلال ہوتی ہیں. اور رومانیہ میں تو ایون جی کہ بیف حلال تھا, وہ خود حلال کرتے تھے, پاکستانی لوگ تھے. اور چکن کا ان کو گارنٹی نہیں تھی, وہ بازار سے لیتے تھے. تو رومانیہ میں انہوں نے کہا کہ وہ چکن کا ہمیں گارنٹی نہیں ہے اور بیف حلال ہے. تو ہم نے بیف کھایا پھر وہاں شاورما کے ساتھ. اور وہ راؤنڈ اباؤٹ تھوڑا مہنگا پڑتا ہے. انگلینڈ میں تقریباً وہ 14 پاؤنڈ کا پڑتا ہے. وہ پورا ایک پیکیج ہوتا ہے, فش اینڈ چپس ہوتے ہیں, لیمب ہوتا ہے, اور لیمب اور چکن کا مکس ہوتا ہے. عموماً لیمب کا ڈونر ہوگا آپ کا, یا فش کا ہوگا, اس طرح. تو یہ وہ میری ویڈیوز میں آپ نے دیکھا. انگلینڈ کی ویڈیو اگر آپ نے دیکھی ہو تو میں 1-2 شاپس پہ گیا تھا تو پتہ ہوگا. تو اگر ہو تو میری وہ ویڈیوز دیکھ لیجیے گا, تو اس میں پتہ لگ جائے گا آپ کو کہ کس طرح ہوتا ہے. اب آتے ہیں سب سے مہنگی چیز پہ, جو آپ کا سب سے مہنگا چیز ہے, جس کی وجہ سے بہت سے لوگ یہ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ یہ آپ کیسے مینیج کرتے ہیں. دیکھیں جی, ظاہر سی بات ہے کہ ایک نارمل لیول کا ایک آدمی ہے, ٹریولر ہے, بجٹ ٹریولر ہے, تو اس کو یہ چیزیں دیکھنا بہت ضروری ہوتا ہے. سب سے پہلے یہ چیز دیکھی جاتی ہے کہ آپ کے ویزے کا ایشوز کیا ہے. میں جب ان چیزوں میں گیا تو مجھے بڑی پرابلم ہوئی, کیونکہ آپ جب بھی چھٹیاں آتی ہیں, آپ چھٹیوں کے لیے اپلائی کرتے ہیں, تو ویزے کے لیے اپلائی کرتے ہیں, تو اتنے دنوں میں چھٹیاں ختم ہو جاتی ہیں, ویزے آ جاتے ہیں. تو میں کوشش کر رہا تھا کہ میرے جو ہے نا وہ ویزے جو ہے نا وہ ملٹیپل ویزے ہوں, سال کے ہوں, 2 سال کے ہوں. جیسے امریکہ 5 سال میرا ہے, شینگن میرے پاس 2 سال کا لگا, آسٹریلیا میرا 1 سال کا ہے, نیوزی لینڈ میرا 1 سال کا لگا ہوا ہے, اور اس کے ساتھ آپ کا یہ جو انگلینڈ ہے میرے پاس 2 سال کا ہے. تو یہ مجھے بڑے ویزوں کے لیے میں نے بڑی محنت کی, اور میں نے اپنے ویزے خود لگایا. آفٹر کرونا میں نے یہ ساری چیزیں کی, اور الحمدللہ وداؤٹ اینی مطلب کٹیسی یا کوئی آپ کا اور ریجیکشن, فرسٹ ٹائم میں امریکہ, کینیڈا, انگلینڈ, اور یہ کیا نام ہے آپ کا شینگن, جرمنی کا, اور نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا مجھے گیم ہوا. تو یہ جو میرے ویزے ہیں, اب بڑے ویزے جب لگ جاتے ہیں تو پھر آپ کے پاس آسانی ہے ٹریول پلان کرنے کے لیے نا, کہ آپ نے 3 مہینے بعد جانا ہے یا 2 مہینے بعد جانا ہے, تو چیپر ہوتی ہیں سائٹس, چیپر آپ کی فلائٹ ریزرویشن ہوتی ہیں. پھر وہ جو فریکوینٹ ٹریولر ہوتے ہیں وہ اور ڈسکاؤنٹ مل جاتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ راؤنڈ اباؤٹ اگر آپ ورلڈ وائڈ یہاں سے تھائی لینڈ سائٹ پہ آپ چلے جائیں, ساؤتھ ایسٹ ایشیا چلے جائیں, یا آپ ٹرکی سائٹ پہ, یا گلف سائٹ پہ, یا آپ ایشیا میں کہیں ادھر ادھر چلے جائیں, یا یورپ تھوڑا سا آؤٹ ہو کے انگلینڈ تک چلے جائیں, یورپ جائیں, تو اس طرف سے اگر آپ جاپان سائٹ جائیں, تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تقریباً آپ کا جو فیئر آتا ہے, امریکہ کو چھوڑ کے, امریکہ کی میں بات نہیں کر رہا ابھی, ایک کارنر آپ کا لیفٹ سائڈ پہ جو ہے وہ اگر انگلینڈ ہے تو دوسری سائڈ پہ جاپان ہے. ایشیا میں جاپان ہے, انگلینڈ جو ہے وہ آپ کا یورپ میں ہے, 2 کارنر ہیں, اور ان دونوں کے درمیان جتنی بھی کنٹریز ہیں, تو میکسیمم آپ انگلینڈ جاتے ہیں کیونکہ فریکوینٹ ٹریولنگ ہوتی ہے, پاکستان سے بہت سے لوگ جاتے ہیں, تو اس کی آپ کو سستی ملے گی ٹکٹ. راؤنڈ اباؤٹ اگر آپ بجٹ ٹریولنگ میں جائیں, آپ ہینڈ کیری لے کے جائیں, اور اگر آپ کا چیک بیگ نہ ہو, تو تقریباً آپ کی 1,60,000 میں ریٹرن ٹکٹ آپ کی انگلینڈ کی آ جاتی ہے. اگر آپ خود دیکھیں تو انگلینڈ اتنا میں ہو جاتا ہے, اور بیچ میں اگر آپ نے جرمنی اور دوسرے کنٹری لینا ہے تو وہ صحیح ہے. اب آپ فن لینڈ جائیں, ناروے چلے جائیں, تو وہ پروبیبلی مہنگا ہو جائے گا, کیونکہ وہ تھوڑا سا ریموٹ ایریاز, اس لحاظ سے کہنا تھا کہ وہاں فریکوینٹ ٹریولر ہر کوئی نہیں جاتا, ہر کوئی, وہ ایکسپینسو ہے بہت زیادہ. اسکینڈینیویاز کنٹریز ہیں وہ بہت ایکسپینسو ہے, تو ان کو اس طرف لوگ جاتے نہیں. تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ پلان کیا کر رہے ہیں. اس پلاننگ کے لیے جب آپ کسی کنٹری جاتے ہیں تو اس کا ایسا مقصد نہیں کہ آپ نے منہ اٹھایا اور چلے گئے, اس کی تقریباً 3-4 مہینے پہلے کی پلاننگ ہوتی ہے. اچھا, پلاننگ کیا ہوتی ہے کہ آپ وہاں بیٹھے ہیں, آپ نے ویزا لگوایا, ویزے لگنے کے بعد بھی عموماً 2 مہینے 3 مہینے جانے کا ٹائم ہوتا ہے. کئی کنٹریز میں ایسا ہوتا ہے, بھلے سنگل انٹری ویزے ہی کیوں نہ ہو.
تو اس وقت بھی میں مینیج ایسے ہی کرتے تھے کہ ہر مہینے کے حساب سے جو اپنی بچت ہوتی ہے وہ کرنے کے بعد جب ہم لوگ ویزا لگاتے تھے تو ایک تو ویزے کا بھی خرچہ ہوتا ہے آپ کو 40-50 ہزار سے کم اب ویزا کوئی بھی نہیں ہے. ہاں تھائی لینڈ وغیرہ کے ملیشیا وغیرہ کے آپ کو 12,000 16,000 کے درمیان مل جائیں گے, لیکن یورپ کا تقریباً 30,000 کا ہے, امریکن تقریباً 60-65 پلس ہے, ایسے ہی انگلینڈ ہے اور ایسے ہی آپ کا آسٹریلیا وغیرہ, اور نیوزی لینڈ سب سے مہنگا ہے, تقریباً راؤنڈ اباؤٹ 80,000 85,000 کا ویزا ہے. نیوزی لینڈ کا بہت مہنگا ویزا ہے, $458 کا تقریباً ہے اور نیوزی لینڈ ڈالر کا. تو وہ یہ ساری چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں, پلان کرنا پڑتا ہے, 2-3 مہینے پہلے ہمیں بکنگ کرانی پڑتی ہے. اگر آپ کے پاس ملٹیپل ویزا ہوتا ہے تو یہ ایک ایڈوانٹیج ہو جاتا ہے. جیسے میرے پاس بڑے ویزے ہیں تو مجھے پلان کرنا ہے کہ میں نے نیو ایئر پہ جانا ہے, تو اس نیو ایئر کی پلاننگ میں سپٹمبر سے شروع کروں گا, اگست سے, تو اس حساب سے مجھے وہ چیپر ملیں گی ٹکٹس ایز کمپیئر ٹو اتنی چیپر بھی نہیں ہوتی کیونکہ سب سے میجر خرچہ یہی ٹکٹس کا ہے. تو یہ میں نے آپ کو بتایا تقریباً 2.2 ملین یعنی کہ تقریباً 2 لاکھ پاکستانی کے اندر یہ آپ کو تقریباً جو ہے نا وہ ٹکٹس مل جاتی ہیں انگلینڈ کی, اور انگلینڈ سے لے کے آپ کا ادھر تک ساؤتھ ایسٹ ایشیا کا جہاں بھی کہیں چلے جائیں. پھر آپ کا ایکسپینسو ہے کیونکہ آپ کو پاکستان سے فلائٹس نہیں جاتی ہیں, وہ دبئی وایا جاتی ہیں, وایا ٹرکش ایئر لائن جاتی ہیں اس طرف, تو یہ اسی طرف جا رہے ہیں یورپ سائڈ پہ, تو آپ کو چیپر پڑتا ہے کیونکہ یہ سے آگے جاتے ہیں. ہاں اگر آپ ساؤتھ ایسٹ ایشیا جاتے ہیں, اس طرف جاتے ہیں انڈیا کے اوپر سے اس طرف جا کے جاپان سائڈ پہ اور آپ کا ویتنام اور اس طرف جاتے ہیں, وہ ایکسپینسو تقریباً 2.5 لاکھ کی پڑ جاتی ہے, اور جاپان تک تو تقریباً 3 سوا 3 ساڑھے 3 لاکھ کی پڑ جاتی ہے آپ کو تقریباً. وجہ یہ ہے کہ وہ پہلے جو ہے وہ آپ کے جو مونوپولی چل رہی ہے اس وقت پاکستان نہیں ہے, تو اس وقت اس کی پی آئی اے کا بڑا برا حال ہے, اللہ تعالیٰ اس کو صحیح کرے تو ہم اپنی فلائٹس میں جائیں. تو ایمریٹس اور آپ کی کیا نام ہے آپ کی جو وہ ہے ایمریٹس ہو گئی, اور آپ کی قطر ایئر لائن, وہ پہلے بیک سائڈ پہ جاتی ہے, پھر وہاں سے ٹریول کر کے آپ کا آگے کی طرف جائے گی, تو وہ ایکسپینسو پڑ جاتی ہے آپ کو 2.5-3 کی ایز کمپیئر ٹو اگر آپ تھائی, اور آپ کل ایئر ایشیا چل رہی ہے تو کافی سستی ہو گئی, ملیشیا کی ہے وہ کافی سستی ہو گئی, اگر وہ آپ لے جا رہے ہیں تو وہ بڑا چیپ پڑ جائے گا, وہی تقریباً 1.5 سے 2 کے درمیان ٹکٹ پڑ جائے گی اگر تھائی آپ لیتے ہیں یا ایئر ایشیا لیتے ہیں, کیونکہ وہ آپ آگے ہی ٹریول کرتے ہیں اور آگے ہی موو کرتے ہیں. ایون یہ آپ پیچھے موو کر کے آگے کی طرف جائیں گے تو وہ مہنگی پڑتی ہے, جیسے کہ گلف اور آپ کی سعودی ایئر لائن اور قطر ایئر لائن اور آپ کی ایمریٹس وغیرہ. تو اگر یورپ سائڈ جاتے ہیں تو پھر وہ آپ کو کنوینئنٹ پڑتی ہے کیونکہ وہ آگے ہی ٹریول کرتے ہیں, ادھر سے ہی آگے جانا ہوتا ہے, تو وہ چیپ پڑتی ہے. تو ڈپینڈ اس طرح کرتا ہے فیئر کا. تو ایک نارملی اگر آپ دیکھیں یہ پورے 2 کوارٹر کے درمیان دیکھیں تو راؤنڈ اباؤٹ تقریباً 3 لاکھ کے درمیان 2.5 سے 3 لاکھ کا آپ کا خرچہ آتا ہے. کچھ کنٹریز ہیں وہ 1.5 سے 2 کے اندر آتی ہے, کچھ 2.5 سے 3 آتی ہے, جاپان وغیرہ, اور آگے اگر آپ ٹریول کرتے ہیں فلپین وغیرہ یا بالی وغیرہ جاتے ہیں انڈونیشیا وغیرہ. تو یہ اس طرح کا سلسلہ ہے. اب دوست جو مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کیسے مینیج کرتے ہیں, میں نے بتا دیا آپ کو کہ یار اف یو ہیو اے ول, اف دیر از اے ول, تو ہر چیز کمپلیٹ ہو جاتی ہے. اب شوق کی بات ہے, کپڑے آپ نے میرے دیکھے ہوں گے ٹورزم میں بھی, عام دنوں میں بھی تو میں نارمل سے کپڑے پہنتا ہوں. ایون یہ کہ چپلوں پہ بھی لوگوں کا اعتراض ہے کہ چپل پہ میں جاتا ہوں, شوز نہیں ہوتے, کیونکہ جب ٹریولر ہوتا ہے, فریکوینٹ ٹریولر ہوتا ہے, سولو ٹریولر ہوتا ہے, اس کو یہ چیزیں نہیں معنی کرتی. وہ چیزوں کو کیپچر کر رہا ہوتا ہے, چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے, تو اس کا وہ معنی کرتی ہیں. اس کے 3 جو بڑے خرچے ہیں وہ ان کو مینیج کر کے چل رہا ہوتا ہے نا. تو بس یہ ہے کہ جب بھی کبھی کوئی ٹور ہوتا ہے تو ایک پینٹ اچانک سے نہیں لے لی, ایک شرٹ نہیں لے لی, باقی پرانی سے کام چلا کے آدمی جا رہا ہوتا ہے اور ٹریول کرتا ہے. تو عام زندگی میں بھی ایسے ہی ہے الحمدللہ. اپنے ینگر ایج کے اندر ہم نے گاڑیاں, موٹر سائیکلیں وغیرہ سب اپنے ایکسپینسو, کھانا پینا, کپڑوں کا خرچہ, یہ سب نکالتے تھے. اب چونکہ شوق یہ ہو گیا تو اس شوق کے لیے جو اپنا پیسہ بچاتے ہیں, کچھ لوگ اپنے گاڑیوں کا خرچہ نکالتے ہیں, کچھ لوگوں کو گھر بنانے کا شوق ہوتا ہے, کچھ لوگ گاڑیوں کا شوق رکھتے ہیں, کچھ لوگ بائکس کا رکھتے ہیں, کچھ لوگ جو ہے وہ کپڑوں کا شوق رکھتے ہیں, کچھ جوتوں کا شوق رکھتے ہیں. تو وہ اس کے لیے جیسے مینیج کرتے ہیں, میرے لیے سمجھ لیں کہ میں اس کے لیے مینیج کرتا ہوں. پرٹیکولر ایک خاص اماؤنٹ ہوتی ہے جو ہر منتھ میری سیلری سے آتی ہے, وہ میں کسی کو ہاتھ نہیں لگانا تھا. ایون یہ کہ میرے پہ بھی اگر کوئی بہت ہو تو میں بورو کر لوں گا کسی سے کوئی اور کام کے لیے, لیکن اس اماؤنٹ کو چھیڑتا نہیں. تو وہ جیسے ہی اماؤنٹ 3-4 مہینے بعد 2-2.5-3 لاکھ کی ہوتی ہے تو میرا ایک پلان بنتا ہے. تو سال کے اندر ایک پلان بن جاتا ہے کہ بھائی اس طرح جا کے کبھی کام کرنا ہے. اس کے علاوہ میں ویزیز وغیرہ اور دوسری چیزوں کا بھی کام کر رہا ہوں, آپ کو پتہ ہے الحمدللہ. اب میرا تھوڑا سا یہ بھی کام ہو جاتا ہے. تو اگر آپ میں سے بھی کسی کو اگر ویزے وغیرہ کا ہو تو ایک مائنر سی رقم لے کے آپ کی اماؤنٹ جو ہے, میں وہ بڑے ویزے یو کے, یو ایس اے, امریکہ, آسٹریلیا, یہ سب چیزیں, ایون یہ الحمدللہ پورے ورلڈ وائڈ کے جتنے بھی وزٹ ویزے ہیں اور ٹورسٹ ویزے ہیں وہ میں لگاتا ہوں. تو اس پہ بھی تھوڑی سی اب مجھے تھوڑی ہیلپ اور ہو جاتی. کوئی کیسز آ جاتے ہیں تو اس میں تھوڑا سا مجھے اب زیادہ ہیلپ ہونے لگ گئی. پہلے اگر وہی حالات رہتے اور ابھی جو ایکسپینسو ہو گیا تھا تو میرے لیے بہت ٹریول کرنا مشکل ہو گیا. اس وجہ سے میں نے پھر چیزیں لگانا شروع کر دیا, اللہ تعالیٰ نے سبب بنایا اور میں اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو ٹریول کرتا ہوں. لیکن اگر آپ ایک نارمل ٹریولر ہیں
تو آپ کے اندر ایک پیشن ہونا چاہیے. پیشن کا مقصد یہ کہ یہ نہیں ہے کہ بس آپ نے سوچ لیا کہ مجھے گھومنا ہے اور ایک عام کر دیا. آپ ایک چیز کے پیچھے لگ جاتے ہیں نا تو وہ آپ لیتے ہیں. میں نے آپ کو لوگوں کو شاید پہلے بھی بتایا تھا کہ میں نے 1987 کے اندر جب میں تقریباً کوئی 11-12 سال کا تھا میں نے سوئٹزرلینڈ کا پاکستان PTV چینل ہوتا تھا اس کے اوپر میں نے اس کی ویڈیو دیکھی تھی تو پوچھا تھا یہ کیا جگہ ہے. تو 2019 میں وہاں تھا. تو مطلب اب آپ مطلب ول ہے, ٹائم تھا, مجھے نہیں پتا تھا کہ میں, لیکن شوق تھا مجھے, اسپورٹس مین بھی تھا, ہر چیز کا تھا, لیکن شوق یہی ہوتا تھا کہ گھومنے پھرنے کا ہے اور بہت زیادہ کریز ہے مجھے, لو ہے. اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری زندگی کا اندر دے. آپ سب لوگوں سے بھی کر رہا ہوں کہ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے پاکستانی پاسپورٹ پہ 100 کنٹری ایونٹ, یہ کہ میرا ایک فرسٹ اور اینڈ یہ سمجھ لیں کہ اس کے بعد کیا پروگرام ہے, لیکن فرسٹ میرا ٹارگیٹ یہی ہے اس وقت جو میں اپنے ولاگ بنا رہا ہوں اور جو گھومتا پھرتا ہوں کہ ایٹ لیسٹ میں اپنے پیارے پاکستان کے پاسپورٹ کے اوپر جو ہے وہ 100 کنٹری تو ایٹ لیسٹ کروں. آپ یقین کریں اس وقت جو میرے پاس ویزے ہیں, اگر میرے پاس فائنینشلی وہ ہو اور میں فٹ بھی ہوں اور اگر میں فٹ ہو جاؤں اور زبردست ہو جاؤں تو اس وقت تقریباً میں آرام سے 100 کنٹری کر سکتا ہوں. 28 میں کر چکا ہوں. اتنے کنٹریوں کا مجھے اب مزید کسی کنٹری کے ویزے لگانے کی ضرورت نہیں. جو کنٹریز میرے پاس کے ویزے ہیں, امریکہ, انگلینڈ اور یورپ وغیرہ, یہ سب ملا کے میرے تقریباً 72 کنٹریز مزید اور ہو سکتی ہے. تو اس میں ایزیلی میں آرام سے 100 کنٹری کر سکتا ہوں. بٹ آپ کو پتہ ہے فائنینشلی ان چیزوں کے لیے پیسہ بھی بہت چاہیے. ایک دم سے اتنا پیسہ جوڑنا اور بڑا مشکل ہے. اور یہ ہے کہ اگر کوئی یوٹیوب کا چینل چل جاتا ہے اور کچھ ایسا ہو جاتا ہے تو پھر کوئی سبب بن جائے, اللہ تعالیٰ سبب بنا دے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہو جائے گا. لیکن ایون یہ ہے کہ اس کنڈیشن میں اس وقت ایون اللہ تعالیٰ مجھے صحت دے. سب سے بڑی پرابلم ہے صحت کی اس وقت جو میری حالت ہے. کم سے کم میں ٹریول جو ہے نا وہ 2-3 مہینے پہلے تو ٹریول نہیں کر سکتا ہوں کیونکہ میں نے 6 مہینے ریسٹ کیا. ابھی کچھ جا کے پوزیشن اچھی ہوئی ہے کیونکہ میری موومنٹ میں, اینکل کی موومنٹ میں بڑا پرابلم ہے. بس اصل یہ ایشو ہے. سویلنگ وغیرہ ہو جاتی ہے تو پھر مجھے بیڈ ریسٹ کرنا پڑتا ہے ایٹ لیسٹ 6 سے 7 آور کا. تو یہ سلسلہ ہے. ولاگ میں نے آپ کو کہا تھا کہ تھوڑا سا بڑا ہونے والا ہے, لیکن یہ ہے کہ بہرحال اس کے بعد, اس ولاگ کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو میرے ڈفرنٹ جو ہے نا وہ ملیں گی. فل ایک کنٹری نہیں ہوگا, ہو سکتا ہے امریکہ فل ہوگا اور ایران کیونکہ وہ فل ہوگا, وہ اسٹارٹ ہی نہیں کیا میں نے, لیکن انگلینڈ کا کچھ 1-2 ولاگ ہیں شاید, اور باقی رشیا کے ادھر ادھر کے اور دوسرے ویڈیوز کے جو بچے ہوئے تھے ان کے, جاپان وغیرہ کے, وہ میں ڈالوں گا 1-2 ویڈیوز. کیونکہ جاپان کا کافی حصہ آدھا میں نے کیا تھا, آدھا نہیں کیا تھا. کیوٹو وغیرہ کا میں نے آپ کو نہیں بتایا تھا اور میں نہیں گیا تھا, تو میری طرف سے معذرت کہ میں اس کو تھوڑا ڈیلے ڈال رہا ہوں, لیٹ ڈال رہا ہوں. لیکن یہ ہے کہ اب چلیں ابھی بیٹھے ہیں تو اس کو تھوڑا سا فریکوینٹلی آپ لوگوں کو دیکھنے میں بھی تھوڑا سا وہ ہوگا. اور چینل کو بس لائک کریں اور سبسکرائب کریں جو نئے ہیں میرے چینل پہ, اور جو پرانے ہیں وہ تو سبسکرائب کر چکے ہیں الحمدللہ. ان کو چاہیے کہ وہ لائک کریں اور شیئر کریں, دوستوں کو بولیں تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو. اب کنڈیشن میں تو مجھے زیادہ حوصلہ افزائی چاہیے تاکہ چینل میرا تھوڑا سا گرو ہو اور تاکہ میں کچھ ٹریول بھی کر سکوں. اور سب سے بڑی بات, پیسہ بھی ہوگا, سب کچھ دیکھیں ویزے لگے ہوئے, پیسہ بھی میرے پاس آ جاتا ہے, لیکن میں ٹریول کرنے کی کنڈیشن میں ابھی اس وقت اس لیے نہیں ہوں کہ میرے جو ہیلتھ ایشوز ہیں وہ بہت ہیں. تو دعا کریں میرا ہیلتھ ایشو جو ہے وہ سیٹ ہو جائے اور میں جلد سے جلد اپنی ڈیوٹی کو بھی جوائن کروں اور اپنی ٹریول کو بھی جوائن کروں. تو بس آپ لوگوں سے دعا یہی ہے کہ میرے لیے دعا کریں اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے. چینل کو سبسکرائب کریں اگر نئے ہیں. بار بار میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں, میرے چینل کو دیکھ رہے ہیں تو میرے پرانے ویڈیوز بھی میرے چینل پہ موجود ہیں, آپ جا کے اس کو دیکھ لیجئے گا. جو دیکھ چکے ہیں ان کو بھی پتہ ہے کہ کہاں آف کیا تھا, وہ اس کو وہیں سے کنٹینیو کر کے دیکھیں گے. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے اگلے ولاگ میں جو ہے وہ ملاقات ہوگی. ابھی تو جتنا بھی پاسٹ ٹریول ہوا وہ آئے گا. جب نیا ہوگا تو میں آپ کو ایک ویڈیو بنا کے بتاؤں گا کہ پھر ہم انشاءاللہ فٹ ہو جائیں گے تو باہر کا بھی چکر لگائیں گے. اللہ تعالیٰ زندگی دے گا تو سب سے پہلے اپنے ڈیوٹی جوائن کرنے کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ صحت مند ہو کے اپنے جو ہے وہ ٹریول کو جاری رکھیں گے. اگر آپ سب لوگوں کی دعا ہوئی اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے جو ہے سبب بنایا تو ضرور جائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بائے بائے.